बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशामदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा शो एहसान रमज़ान में। और आज 11वीं सहरी का आगाज़ और अल्हम्दुलिल्लाह अशराए रहमतों के बाद अशराए मग़फ़िरत में हम दाखिल हैं। और इस अशरे की खूबसूरती यह है कि अल्लाह ताला से हम मग़फ़िरत तलब करते हैं, अल्लाह ताला से रहमतें तलब कर रहे थे और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खूबसूरती एक और अशरे की सूरत में अल्लाह ताला ने इनायत की। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक ना सिर्फ सब्र, ना सिर्फ शुक्र, बल्कि खिदमत इंसानियत का भी दर्ज देता है। अल्लाह ताला हमें रोज़े का तोहफ़ा जब इनायत करता है तो हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और जब अल्लाह ताला के बंदों से कोई खिदमत इंसानियत करता हुआ, उससे हुस्न सलूक करता हुआ देखता है मेरा रब, तो अल्लाह ताला बेइंतहा उससे खुशियाँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेइंतहा सखावत पसंद इंसान और इंसानों से मोहब्बत करने वाले, और ये कह सकते हैं कि वो कोई भी दस्तरख़्वान अकेले नोश नहीं करते थे, बल्कि वो किसी न किसी इंसान को अपने साथ उस दस्तरख़्वान पर लेकर बैठा करते थे और उनके साथ खाना पीना किया करते थे। एक दिन अफ्तार का वक्त था। जब अफ्तार का वक्त करीब हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उनके साथ उनकी कंपनी के लिए कोई नहीं था, उनके साथ जो दस्तरख़्वान पे उनके साथ बैठकर खाए। तो वो निकल पड़े बाहर कि किसी को अपने साथ वो ले लें उस दस्तरख़्वान पर। तो देखा तो एक बुज़ुर्ग शख्स रास्ते में बैठे हुए थे, उनको उन्होंने लिया और अफ्तार साथ करने की दावत दी। जब वो लेकर दस्तरख़्वान की जानिब, अपने घर की जानिब बढ़े, तो घर पे पहुंचते ही हैं पता चलता है कि वो शख्स अल्लाह को नहीं मानता। इतने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको अपने घर से रुखसत कर देते हैं। अल्लाह की वही नाजिल होती है और अल्लाह ताला फरमाता है, वो शख्स मुझे नहीं मानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे पूरी ज़िंदगी रिस्क अता किया। तो आपने उसको ये जानकर कि वो मुझे नहीं मानता, आपने उसको क्यों अपने घर से रुखसत कर दिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस निकलते हैं अपने रास्ते पर, उस शख्स को एक जगह पाते हैं और वापस लाकर अपने साथ दस्तरख़्वान पे बैठकर इफ्तार करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला बेइंतहा अपने उस बंदे से खुश होता है जो अपने लोगों का, अपने बंदों का, अल्लाह के बंदों का ख़याल करते हैं, मोहब्बत तक़सीम करते हैं, हुस्न अखलाक दिखाते हैं। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। कहा जाता है हुस्न अखलाक कायम करें, एक दूसरे से मोहब्बत का दर्ज दें। अशराए रहमत के बाद अशराए मग़फ़िरत पे अल्हम्दुलिल्लाह हम रमा दमा हैं। अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू होना है और गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस अशराए मग़फ़िरत के वसीले से हम सब की, उम्मत मुसलमान की, हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे से पहले जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। क्या पता ये रमज़ान हमारा आखिरी हो। किसी को दुनिया में आने के बाद कुछ नहीं पता होता कि कब, कौन, किस वक्त, किस लम्हे इस दुनिया से चला जाए। नाज़रीन, एहसान रमज़ान की खूबसूरती आप समात किया करते हैं हमारे मुफ्तियान कराम के साथ। अल्लाह ताला के हुजूर, उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत अंदाज से नात ख़ां हज़रात किया करते हैं। मुल्क की मायानाज़ सेलिब्रिटीज़ इस एहसान रमज़ान का हिस्सा होती हैं। इसके साथ बेइंतहा ज़बरदस्त एग्जेक्टिव्स
بزنس پرسن بھی اس احسان رمضان کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج احسان رمضان کو مزید خوبصورت ہمارے گفٹنگ پارٹنرز جو بنا رہے ہیں وہ سن ڈائل انٹرپرائزز ہیں، وہ آنیسٹ فوڈ ہیں، ڈیزوو ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری ایک اور زبردست برانڈ پارٹنر ہیں، وہ ہیں پولانی ٹیکسٹائلز۔ تو ان سب برانڈ پارٹنرز کا میں شکریہ ادا کروں گا، اس کے بعد اپنے مہمان کو ویلکم کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز ثنا خوان رسول عمران اوان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ ہمارے ساتھ ملک کی مایہ ناز سیلیبریٹی فہیمہ اوان صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمارے ساتھ سن ڈائل انٹرپرائزز کے آنر موجود ہیں سکندر ظفر صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اب میں روا دوا ہوں اپنے اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست مفتی، عالم دین، اسلامک اسکالر حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب۔ مفتی صاحب ایک دفعہ پھر احسان رمضان میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس عشرے کی فضیلت بھی بتائیں اور عشرہ مغفرت سے کیا مطلب ہے، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلانا، یہ گناہوں کو جلا دینے والا اور ایمان کو جلا بخشنے والا مہینہ ہے۔ کیا بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان کو دیگر 11 مہینوں سے وہ نسبت حاصل ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں سے تھی۔ کیا بات ہے۔ وہ 11 بھائی ان کے سامنے جھک گئے، یہ 11 مہینے رمضان کے تقدس کے سامنے سر جھکائے بادب کھڑے۔ کیا بات ہے بھائی۔ اسی طرح جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں 9ویں مہینے میں مکمل ہوتا ہے، تو کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، سیکوینس کے اعتبار سے رمضان بھی 9واں مہینہ ہے۔ وہاں بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا 9ویں مہینے میں، یا انسان دنیا کے پیٹ میں مکمل ہوا 9ویں مہینے رمضان المبارک میں۔ جہاں تک رمضان کی فضیلتیں ہیں بے شمار ہیں۔ بے شک۔ ایک حدیث پاک جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، کیا بات ہے۔ اور تیسرا حصہ عتق من النار، آگ سے خلاصی کا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء 3 قسم کے لوگوں کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ شروع سے جن کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ گناہ جن کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزرتا، ان کو ابرار کہا جاتا ہے عربک اصطلاح میں۔ تو وہ تو رمضان شروع ہوتے ہی رحمتیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی۔ لیکن جو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں، تو ایک عشرہ رحمت کی بارش جب ان پر برستی ہے تو وہ بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت کا، بخشش کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان تو اللہ۔ اسی لیے دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ پرسپشن نہ بنایا جائے کہ گویا کہ غیر رمضان میں اللہ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے، اس کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تیرے سبحان کرم اللہ، سے سبحان اے اللہ۔ کریم کون سی شے ملی نہیں، بے شک۔ جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ کیا بات ہے، لیکن کیا ماشاءاللہ، اسپیسیفکلی، اسپیشلی متعین کر کے اس مہینے کو جو رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور جنت کو آراستہ پیراستہ تزئین اور آرائش ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول اور تجلی فرماتی ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو ہم ان کی اس بری عادت کو پختہ کر رہے ہیں۔ بس آخری جملہ کہ یہ لوگ، بات کو کنٹینیو کروں گا، کسی نے اگر نہ سمجھی میں اگر عطیات دے دیں تو کیا کوئی کہیں حکم ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے زکوٰۃ دے دی ہے جو جہاں نہیں دینی چاہیے تو وہ قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، اللہ قبول کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن اور حدیث نے ہمیں جو بتایا ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مستحق ہی نہیں تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ایسے موقع پر ہمیں پورا غور اور فکر کرنا چاہیے، علماء سے مسائل معلوم کرنے چاہیے، چونکہ
اگر وہ مستحق نہیں تھا تو اس کو ہماری زکوٰۃ دینے سے وہ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی، اس کو دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اگر تھوڑا ویریفیکیشن کر کے، تھوڑی جانچ پڑتال کر کے، تحقیق کر کے ہم مستحقین تک پہنچائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، اور مفتی فضل سبحان صاحب بہت خوبصورت انداز میں ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ بہت سارے مہمان اور بہت امیزنگ ڈسکشنز ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں کی ہونے والی ہیں۔ نعت خواہ حضرات نعت بھی سنائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ موقع ملا تو آپ کے دربار آؤں گا، موقع ملا تو آپ کے دربار آؤں گا، سب حال دل حضور کو رو کر سناؤں گا، سب حال دل حضور کو رو کر سناؤں گا، ڈرتا ہوں کانپ جاتا ہوں اعمال دیکھ کے، ڈرتا ہوں کانپ جاتا ہوں اعمال دیکھ کے، جا کر رسول پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، جا کر رسول پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اکمل در حضور پہ گر لے گیا نصیب، اکمل در حضور پہ گر لے گیا نصیب، پھر میں وہاں سے لوٹ کے واپس نہ آؤں گا، پھر میں وہاں سے لوٹ کے واپس نہ آؤں گا، سب حال دل حضور کو رو کر سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب حال دل حضور کو رو کر سناؤں گا۔ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے عمران اوان صاحب اپنی بہت خوبصورت اور منفرد انداز، منفرد آواز میں۔ بہت شکریہ ناظرین، آج اس خوبصورت روحانی اور برکتوں بھری سحری احسان رمضان میں ایک ہماری بہت زیادہ خاص مہمان موجود ہیں، ملک کی مایہ ناز سیلیبریٹی فہیمہ اوان صاحبہ۔ خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنی گریسفل پرسنالٹی کے حوالے سے اس انڈسٹری میں جانی اور مانی جاتی ہیں، بلکہ پازیٹیو انرجی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ان کا نام جانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ احسان رمضان کے سیٹ پہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلے تو سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں نے اتنے پیارے شو میں مجھے بلائے جہاں میں نے اتنی پیاری
سبحان اللہ نعت سن لے اور مفتی صاحب آئے ہوئے جنہوں نے اتنی اچھی باتیں بتائیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیکاز ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں جو امی ابو نے سکھا دیا بتا دیا, ان کو جتنی نالج تھی وہ چیز چلتی جا رہی ہے. بالکل ایسا تو ہی ہے. سیکھنا مجھے لگتا ہے سیکھنا چاہیے, اپنے دین کو جاننا چاہیے, اور یہ قرآن لرننگ پڑھنے سے سیشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ختم ہی نہیں ہوتا. اور ہمیشہ سے امی کہتی تھی قرآن پڑھو, اب بس قرآن پڑھ لیا بن کر جیسے پارے کتنے ہوئے, اچھا قرآن کتنے ختم ہوئے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. ترجمے کے ساتھ. اب مجھے بہت دنوں سے میں کہتی تھی مجھے اب ترجمے سے پڑھنا ہے, کیونکہ میں کہتی تھی کہ مجھے اب کوئی بک پڑھنی ہے. اب میں جو بک پڑھتی تھی میں 2 پیج پڑھ کے بند کر دیتی تھی, مجھے نہیں مزہ آتا تھا کوئی بھی بک پڑھنے کیا بات ہے. میں. اسکول میں بھی ایسی تھی کہ بس کہ پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. انٹرسٹ نہیں تھا. خیر بابر تو وہ- فیل. نہیں فیل نہیں ہوتی تھی, پاس ہو جاتی تھی میں. ہاں پاس ہو جاتی تھی, نقل بھی چلتی تھی. تو اب میں جو رکی ہوں نا میں قرآن پہ رکی ہوں. اس طرح کی مجھے جب میں قرآن میں صرف بسم اللہ پہ رک جاتی ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطلب اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور رحیم ہے کہ آپ بسم اللہ اور الحمد شریف پہ ہی آپ اس کو ایک ایک آیت پہ آپ جاؤ تو وہ کہتے سو ڈیپ, اتنی ڈیپ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ مجھے لگتا ہے اس کی ایک ڈفرینٹ میننگ آپ کو پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دفعہ آپ کے حساب سے, آپ کی نیکیوں کے حساب سے قرآن آپ کے سامنے کھلتا جاتا ہے, راز کھلتے جاتا ہے. تو بالکل میں یہی چاہتی ہوں, اور میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے قرآن شریف ایک اچھی کتاب ہے, ایک اچھی راہ اچھی نجات زندگی گزارنا چاہیے. اور میں کہتی ہوں ویسٹ نہ ہو آپ کی زندگی کہ میں بولوں کہ بس میں ایکٹریس تھی, میں نے ایکٹنگ کی اور میں سو گئی اور میں چلی گئی دنیا سے. میں کہتی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں. کیا بات ہے بھائی, واہ بھائی, بہت روحانی بھی لگتی ہیں ہمیں فہیمہ. کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بنائے نیک. انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین. فہیمہ کیا چیلنجنگ ہیبٹس فیس کرتی ہیں رمضان مبارک میں؟ مجھے لگتا ہے ایک جو ایکٹر ہوتا ہے اس کی زندگی بہت چیلنجنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو گھر بھی دیکھنا ہے, اور جب جس طرح سے اسے کہا جاتا ہے یہ سین کرنا ہے, اتنے سارے سیٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کو پرفارم کرنا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ ایک وار کی طرح آپ لڑے ہوتے ہیں کہ کہیں آپ کو لڑنا ہے, کہیں آپ کو ایک معصوم سی لڑکی بننا ہے. سو وہ چیلنجنگ ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ, اور پھر یہ ٹاسک آپ کمپلیٹ کرتے ہو اپنے سیٹ پہ کمپلیٹ کرتے ہو, اپنے گھر میں کمپلیٹ کرتے ہو, تو وہ چیلنجز میں کر لیتی ہوں الحمدللہ. کیا بات ہے. کوئی بچپن کی ایسی یادیں جو رمضان مبارک میں بار بار یاد دلاتی ہوں؟ رمضان میں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا کہ رمضان آنے والے اور بہت مزے مزے کے کھانے بنیں گے, اور دسترخوان ہو جائے, ڈھیروں ڈھیر چیز ہوگی, بیکاز میں ہمیشہ سے سموسے پکوڑے کا کھانے کی بہت شوقین. تو یہ والا انسینٹو بچوں کو ہوتا تھا کہ بس آپ مزے مزے کے کھانے سے روزے رکھیں گے, اور جو روزے رکھے گا بچہ اس کو بہت پیار ملے گا. آپ نے کس عمر میں روزہ رکھا تھا؟ میں بہت چھوٹی تھی اور فوڈی تھی, اس وجہ سے میں نے کہا نہیں میں تو روزے رکھوں گی, اور پھر امی ابو کا پیار بھی ملے گا, پھر مزے مزے کے کھانے بھی ملیں گے. تو وہ بچپن میں اس شوق سے روزے رکھنے شروع کی, اور بڑے ہو کے تو آپ کو عادت ہوگی. مجھے لگتا ہے بچپن سے ہی آپ کے اندر ایک آرٹسٹ تھا. ہاں بچپن سے ہی تھا آرٹسٹ, وہ تو یہ تو انبورن ٹیلنٹ ہوتا ہے. کیا بات, آپ سیکھتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوتا ہے آپ کو تحفہ. کیا آپ کسی خاص عبادت یا کوئی نیکی کا رجحان رکھتی ہیں رمضان میں, جو آپ سوچتی ہیں کہ اب رمضان آئے گا, اب میں اسپیشلی یہی نیکی کروں گی, یہی رجحان کروں گی؟ اب جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو رمضان کا ایک ڈفرینٹ میننگ آپ کو مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر رحمتیں برکتیں, اور نہ صرف میرے لیے مرحومین کے لیے مغفرت, کیونکہ امی کی ڈیتھ ہوئی 2-3 سال پہلے, پھر اس کے بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, تو میں کہتی ہوں بس سب کے لیے جو ہے وہ مغفرت ہو, اور ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, سب کے لیے آپ جمع کریں. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اپنی کلینزنگ, دل کی صفائی بہت ضروری ہے. تو دل کی صفائی تبھی ہوگی جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے. بالکل بے شک. میں جب 3 سال پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی بولتی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں بہت بے چین ہوں. تو میں نے وہیں خانہ کعبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تمام ان لوگوں کو معاف کیا جن لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا ہے, آپ بھی مجھے معاف کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ میں نے ایکسچینج اللہ تعالیٰ سے وہ کہ میں نے کہا جیسے کہ اپنے اللہ دوست بھی ہے نا آپ کا, آپ حق سے بولتے ہیں, سے زیادہ محبت کرنے والا. تو بچپن سے میں حق سے ہی بولتی ہوں کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے یہ. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کریں. تو ایک یہ چیز کہ سب کو معاف کریں, اور ہم معاف نہیں کرتے, ہم معاف کرنے کے بعد بھی پھر ریپیٹ کرتے ہیں وہ والی بات کہ نہیں جو ہے وہ اچھا تم نے ہرٹ کیا تھا. کلینزنگ پلس اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو خیال کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہمیں سکھایا, یہ کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ جب تک مہمان نہیں لے کے آتے تھے. تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں, آپ کو بھوک لگتی ہے,
بھوک میں تو بھوکوں کا خیال رکھیں کہ جو بھوکے ہیں اور وہ جو سفید پوش ہیں بالکل جو نہیں مانگتے. تو میں کہتی ہوں اب ہمیں نہیں پتا کون سفید پوش ہے. سب سے پہلی بات فیملی میں آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ لوگ, اور فیملی میں ہی وہ لوگ مانگتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے, بالکل اور مانگتے وہ نہیں ہے. قرآن میں ہی ذکر ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں گے اور آپ کو محسوس ہو جائے گا یہ نیڈی ہے. ہاں جائیں تو جبھی تو کہا جاتا ہے کہ تلاش کریں نا, ڈھونڈیں. روابط جو ہے نا, روابط وہ قائم رکھیں, اپنے لوگوں سے ملتے جلتے رہیں. آج کل لوگوں نے فاصلے بہت زیادہ اختیار کر لیے ہیں ہر رشتوں میں, تو رشتوں میں فاصلے کم ہونے چاہیے تاکہ مسائل پتہ لگیں نا, ہم مل جل کے رہیں, بالکل ایسا امن سے رہیں. وہی ماں اتنے سارے ڈرامہ سیریل کرے, کون سا ایسا کوئی ایسا خاص ڈرامہ جس میں آپ کو بہت مزہ آیا ہو, وہ اس کی آج تک میموری آپ کے ذہن میں ذہن نشی ہو؟ مجھے تو سارے ڈراموں میں بہت مزہ آتا ہے کہ جو بھی ہمارے, بیکاز ایک فیملی کی طرح ہم 1 سال کبھی ہو جاتا ہے, کبھی 8 مہینے ہو جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہی ہماری فیملی ہے. جیسے میں نے ایک حسینہ ایک ڈرامہ کیا تھا جو ہم کراچی سے حیدرآباد کی طرف گئے تھے, ٹنڈولا یار میں جا کے ہم نے شوٹ کیا تھا, اور 8 مہینے ہم وہاں جا کے رہتے تھے. مطلب کبھی 15 اس میں حسینہ آپ ہی تھیں؟ نہیں, کوئی اور حسینہ تھی, اور وہ ایک اسٹوری ہے لمبی. تو وہ بہت اچھی میری میموریز ہے کہ وہ اتنی حویلی میں ہم رہ رہے تھے اور بہت اچھا مزہ آ رہا تھا, اور باقی بھی ہر کیریکٹر میں مزہ ہی آتا ہے. آپ کے نزدیک ایک اچھی ایکٹریس بننے کے لیے کیا اسپیشل کوالٹی ہونی چاہیے؟ اچھی ایکٹریس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ سینسٹیو اور اچھے انسان ہیں نا, تو آپ کی ہر ایکٹ میں بہت ریالٹی ہوگی. بیکاز ہم جب روتے ہیں تو میں بہت ریئل روتی ہوں, میرے اپنے آنسو ہوتے ہیں, تو تبھی ویور کو بھی آنسو آتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ سینسٹیو ہو, آپ ریالٹی, سچائی, بیس آپ کی سچائی ہے کہ آپ سچے ہو. کیا کسی سیلیبریٹی کے بارے میں یہ ماننا صحیح ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام کو کرتے ہوئے اپنی جرنل لائف میں بھی کسی نہ کسی کریکٹر میں رہتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ موسٹلی ایسا ہوتا ہے ایسا. سارے ایکٹرز ہوتے ہیں جو کیریکٹر میں ڈیمونسٹریشن کرتے رہتے ہیں. ہاں وہ کرتے رہتے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں ہم موڈ سے نہ نکلیں. اور لیکن میں نے یہ پالیسی اپنا لی ہے کہ پہلے میں بھی ایسی ہوتی تھی کہ میں وہ گھر بھی کیری کرتی تھی. گھر والے بھی بولتے تھے کیا ہو گیا, اگر نیگیٹو کیریکٹر کر رہے ہیں تو وہ گھر والے کہتے ہیں کون ہے یہ, فہیمہ تو نہیں ہے, ہم اس کو نہیں جانتے. میں نے کہا میں کیا کروں, ہم کیریکٹر کر رہے ہیں. لیکن میں نے ہالی ووڈ کی ایکٹرس کا ایک انٹرویو دیکھا, انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ میں ایک کوٹ پہنتی ہوں جب سیٹ پہ جاتی ہوں, صحیح ہے, اور جب کٹ ہو جاتا ہے تو وہ کوٹ اتار دیتی ہوں. اٹیچ ڈٹیچ. تو گھر جائیں تو آپ فہیمہ بن کے جائیں, سیٹ پہ آئیں تو آپ ایکٹریس بن کے آئیں. یہ اچھی بات ہے. ہاں فہیمہ, کبھی موقع ملے اور افطاری یا سحری کرنا ہو تو کس فیمس ایکٹر یا ایکٹریس کے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ سب کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے. مجھے جو میرے سیٹ پہ لوگ ہیں, میں کہتی ہوں اگر وہ بہت خوش اخلاق ہیں, اچھے مل جل کے رہتے ہیں اور خوشی مطلب اپنی کوئی پرابلمس نہیں ڈسکس کرتے, میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ تو وہ مسئلہ ہے. جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ افطار کریں یا سحری کریں, آپ سب بھول جائیں, آپ اس مومنٹ میں رہیں. کیا بات ہے, تاکہ پھر آپ کو ایک اچھی انرجی ملے. اچھی بات ہے, گل مل جانا اچھی ہاں, بات ہوتی تو ہے. پازیٹیو لوگوں کے ساتھ, اور جو خوش رہتے ہیں, خوش کرتے ہیں, خوش رکھتے ہیں لوگوں کو. ہاں ایسے لوگ مجھے بہت اچھے. فہیمہ اگر ایکٹر نہیں ہوتی, ایکٹریس نہیں ہوتی, تو کیا ہوتی؟ انفلوئنسر ہوتی, شیف ہوتی, ٹیچر ہوتی, یا کوئی اسپورٹس پرسن ہوتی, کیا ہوتی؟ مجھے بچپن میں نے کہا نا مجھے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا. میں نے کہا مجھے شادی کرنی ہے بس, تو سا وائف بننا ہے اور بہت سارے بچے ہو, گھر میں رہنا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکٹنگ بھی کرنی ہے, آپ یہ بھی اسکل آپ کے اندر ہے, تو وہ بھی کر لی. اب اس کے علاوہ مجھے ہے کہ میں ٹیچنگ کر سکتی ہوں, کہ ٹیچر, مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ اچھی ٹیچر ثابت ہو سکتی ہیں, ہے نا, کنونسنگ پاور ہے. بالکل ایسے ہی کنونسنگ پاور ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے, کسی انسان میں ہوتا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بتائیں, ڈائٹ فالو کرتی ہیں یا سب چلتا ہے؟ ڈائٹ تو بالکل فالو کرنی پڑتی ہے, بیکاز آپ کو اگر اچھا دکھنا ہے اور آپ کو اچھے اچھے ڈریسز بھی پہننے ہیں, تو اور ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ آپ کو بہت ویل مینٹینڈ ہونا پڑتا ہے. عید آنے والی ہے, عید پر عیدی دینا پسند ہے یا لینا؟ اوبویسلی. کیا بات ہے, یہ تو اب ابھی بھی بچوں والے شوق مکمل ہیں. ہاں دیکھیں, دل کے اندر نا بچہ زندہ رکھیں آپ. اگر آپ اپنی لائف میں کوئی ڈرامہ بنائیں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ ایک تھی فہیمہ. ایک تھی فہیمہ یا ایک ہے فہیمہ؟ یا ایک ہے فہیمہ. حاضر میں رہیں گے نا, پریزنٹ میں بات کریں گے. رمضان میں اگر شاپنگ کرنا جاتی ہیں تو کوئی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ پرچیز کر لوں یا کچھ چیزیں
मुख्तसर करती इतनी हैं shopping? शॉपोहॉलिक को मैं दिल चाहता है मैं सब ले लूँ और घर में वही ढेरों ढेर चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि अशफाक साहब ने कहा कि औरत की अलमारी में ये अशफाक कपड़ों साहब की कौन है? जो जा चुके हैं ना अल्लाह माफ़ फरमाए। तो वो कहते हैं ना कि औरत की अलमारी में कपड़ों की और मर्द के दिल में औरत की हमेशा जगह रहती है। तो हमारी अलमारी अब भरी हुई है लेकिन दिल नहीं भरता हमारा। जहाँ कोई अच्छा कलर नज़र आता है या डिज़ाइन नज़र आता है मैं कहती हूँ ले लूँ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं कंट्रोल करें। बिल्कुल सही है। अगर आज एहसान रमज़ान के सहरी के मौके पर अगर हम कोई आपसे कहें फरमाइश करेंगे आज कुछ डिश कुक कर दें तो क्या बनाना चाहिए? अच्छा मज़े की बात है मैं अच्छी कुक भी हूँ। मुझे शौक है क्योंकि मुझे खाने का शौक है, पकाने का और मुझे खिलाने का भी शौक है। माशाल्लाह, ये तो बहुत तो अच्छी बात है। मैं कोई अगर टाइम नहीं है तो मुझे लगता है कि फ़ौरन से चिकन कढ़ाई जल्दी बन जाती है और चीज़ ऑमलेट बना लें, कढ़ाई बना लें, नान मंगा लें या पराठे तो वो जल्दी से हो जाता भाई है। एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। आपने उसको जल्दी जल्दी हमें सवालात के जवाब जल्दी देने हैं। बोला या फिर जल्दी सोच जल्दी के? बोलना, नहीं सोच के नहीं, बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। सही है। रमज़ान मूड हैप्पी या काल्म? हैप्पी। क्या बात है। ईद स्वीट शीर खुरमा या सिवैयाँ? शीर खुरमा। वाह। रमज़ान सेल्फ स्पिरिचुअल या सोशल? सोशल। वाह। ट्रैवल माउंटेन या बीच? माउंटेन्स। कमाल। मेकअप बोल्ड या नेचुरल? नेचुरल। वो तो आपको देख के लगता है। रोल परफॉर्मेंस ड्रामा या कॉमेडी? कॉमेडी। रिलैक्स म्यूजिक या रीडिंग? म्यूजिक। फन इंटरेक्शन चैट मतलब आपके लोगों से आपको मिलना पसंद है या फिर सिर्फ चिट चैट करना? लोगों से मिलना पसंद है। कमाल। वर्कआउट जिम या होम? होम। शॉपिंग ऑनलाइन या मॉल? मॉल। कमाल भाई। इंटरेक्शन हमारी रहेगी। फ़हीमा मान हमारे एहसान रमज़ान के सेट पर मौजूद हैं। नाज़रीन एक और मेहमान एहसान रमज़ान के हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। आप एहसान रमज़ान में जुड़े रहिएगा और उनकी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू और इंटरेस्टेड बातें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे, हम भी जानेंगे उनकी बाज़बानी। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एहसान रमज़ान में। नाज़रीन अब मैं ऐसे मेहमान से आपका तारुफ़ करवाने लगा हूँ जो कि ना सिर्फ बिज़नेसमैन है बल्कि वो मैं ये कहूँगा कि एक वो ज़बरदस्त सोशल वर्कर भी हैं, क्योंकि खिदमत इंसानियत से के लिए अगर बात होती है तो बहुत एक अहम जज्बा रखते हैं। अभी हालिया में अगर हम देखते हैं जो गुल प्लाज़ा में सानिया हुआ उसमें वॉलंटरी के तौर पे अपनी जितनी उनकी इक्विपमेंट्स थी, क्योंकि उनका काम ही हैवी मशीनरीज़ का है, क्रेन्स का है, हैवी ट्रांसपोर्ट का है, तो उन्होंने जो मुझे पता लगा कि उन्होंने वॉलंटरी उस वहाँ पे सारी अपनी मशीनरीज़ जैसी उनको पता लगा उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं सनडाइल इंटरप्राइजेस के ऑनर जनाब सिकंदर ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सिकंदर साहब? बहुत शुक्रिया एहसान रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात रखते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ऐसे इंटरैक्टिव सेशन में बुलाया। मेरे लिए तो एक सेशन है, शो तो बाद में बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान में हमारी एक्टिविटी ज़्यादा की ज़्यादा कारोबार से रिलेटेड रहती है माशाल्लाह, क्योंकि हमें एक चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक सरमायादारी वाली सोसाइटी है और साथ साथ इस्लाम को रखते हुए आप अपने कारोबार को रखते हुए उसको आगे लेके चलते हो। बेशक। और अगर हम कुरान पाक की बात करें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेटाफिजिकल बन जाती हैं जिसको साइंस भी प्रूव नहीं कर सकता आज। बेशक ऐसा ही और ज़्यादातर चीज़ें वो हैं कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट, एक कानून, एक लॉ दे दिए इंसान को कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हर वक्त इबादत का नाम नहीं दिया। इसी वजह से कहते हैं कि इस्लाम इट इज़ नॉट अ रिलीजन, ये दीन है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। ये ज़िंदगी कैसे गुजारनी है बिल्कुल वो हम अपने पूरा टाइम नबी को एक मैसेंजर बना के भेजा, उनकी ज़िंदगी राह निजात है। और अगर उनको देखा जाए तो हर एक चीज़ उनको फॉलो करना ही 1% भी मैं समझता हूँ हम लोग फॉलो कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो 10-11 महीने यही कोशिश रहती है कि यार करते रहो। पेमेंट्स आती हैं, चैरिटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब रमज़ान आता है मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ का? एज एन ओनर हमें सबसे बड़ा प्रेशर तो ये होता है कि हम बैंकरप्ट ना हो जाएं। अरे और फिर बड़ा प्रेशर इस चीज़ का होता है कि आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बेशक। आपके नंबर 1 आपके एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, आपके सर्वेंट्स जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही, जिनको आपने पूरा करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब बिल्कुल एंड के रोज़े आते हैं, अम्मी मुझे कहती हैं कि
یہ لے لو وہ لے لو, تو میں امی کو کہتا ہوں میرے پاس اس وقت کچھ نہیں, لیکن میں مطمئن ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں سب کو دے بیٹھا ہوں, اس وجہ سے میری پاکٹ اپنی خالی ہے, وہی سیٹسفیکشن ہے. ایک عید کا جوڑا مل جائے, مطمئن ہونا بہت زیادہ. بالکل 2 سال بعد ایک جوتا لے لیتے ہیں ہم لوگ, ہم کاروباری لوگ. اور یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حلال کمائی, رمضان کے اندر حلال کمائی کی کتنی آپ کو ویلیو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پریکٹس ہوتی, ایٹیکیٹس ہوتی ہیں. جس طرح آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا پینا کرتے ہو, یہ بھی حلال کمائی کی ایک ایٹیکیٹ ہے. اور حلال کمائی کی جو ایٹیکیٹ وہ بھی تبھی آئے گی جب آپ اپنی کمائی جو خدا کی ذات نے آپ کو رزق عطا فرمایا وہ آپ دوسروں میں دو. بالکل. سکندر صاحب, اتنا زبردست آپ کا کام ہے, ہیوی مشینریز کے حوالے سے ان کا کام جانا اور مانا جاتا ہے, کرینز کے حوالے سے میں تو دیکھتے ہی دور ہم ڈر کے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کام آپ کا فیملی بزنس تھا یا پھر آباء و اجداد کی طرف سے تھا یا آپ نے خود اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں یہ تھا فیملی بزنس, اور دیکھا جائے تو پاکستان کی ان فیملیز میں سے ہم لوگ بھی تھے جو کنٹینیو کر سکتے, لیکن ہمارے آپس کے خاندان کی پالیٹکس نے وہاں تک ہم گئے نہیں. ہر بندہ اپنے آپ میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیا. 1927 کے اندر میرے جو گرینڈ فادر ہیں, 6 بھائی تھے, انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر ایک اینٹ کی جو ٹرالی ہوتی ہے اس کو موو کیا تھا. 1927 اتنی پرانی. پاکستان بننے سے پہلے تو پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہاں سے چلتے چلتے میرے جو دادا, سارے 6 کے 6 دادا ہوئے, انہوں نے چلتے چلتے اس کو کنٹینیو کیا اور وہاں پہ مال پکڑنا شروع کیا. ہم بیسیکلی پنجاب سے, ساہیوال سے, تو ساہیوال کے اندر مال پکڑنا شروع کیا. اس وقت اس کا نام مونٹ گمری تھا. مونٹ گمری تھا, اور وہ مونٹ گمری سے مال پکڑ کے آج کے انڈیا میں جاتے تھے. کلکتہ تک گئے وہ لوگ, نیچے کریلا تک گئے, ہر جگہ گھومے, اور وہ واپس آتے تھے اس مال کو لے کے. قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے, اہم کردار ہے. پھر پاکستان بنا, ساری چیزیں. پھر میری اپنی جو دادی اماں ہیں وہ خود ایک مائگریٹڈ تھیں, انڈیا سے آئی تھیں, اور ان کی بھی سٹوریز ہمارے خاندان کے اندر مکس ہوتی ہیں. پھر انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں لگتی ہیں 65 71, اس کے اندر تو آپ کا کوئی کام کلیش ہوا انڈیا کے جب 65 کی وار میں آرمی ہمیں بہت زیادہ پریفر کرتی ہے, اور ہمیں ایک فیملی نیم ہے, میرے شناختی کارڈ میں بھی یہی آ رہا تھا, لیکن میں نے ہٹا دیا کیونکہ کراچی کے عوام مذاق نہ اڑا. فرشتہ میرا پورا نام, جی پورا نام ہے سکندر ظفر فرشتہ. ہمارے خاندان کا نام فرشتہ ہے. آج ساہیوال میں آپ جائیں اور کہیں تسی فرشتیاں نو جانتے ہو, سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کرے ہم لوگ, ہمارے جو میرے اینسیسٹرز ہیں, میرے 6 کے 6 دادا ہیں, ان میں سے ایک نانا بھی ہیں, ان کے نقش قدم پہ اتر ہیں, اور وہ اسلام کے پورے پکے تھے. اور ہمیں اس چیز کی ایٹیکیٹ سکھائی گئی ہے. نماز 5 وقت کی ہے, قرآن پاک آپ کا فرسٹ قانون ہے, اللہ ایک ہے, اس کا رسول ہے, اور پھر کاروبار کرو. کیا بات ہے. اسٹارٹ میں آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے جو اس ہیوی مشینریز کو, اگر ہم دیکھتے ہیں کرینز کے کام کو؟ میں دیکھیں شروع دن سے ایک بزنس فیملی میں رہا ہوں, تو پڑھ لکھ گئے. میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا, انٹرنیشنل لاء کیا, پھر سول سروسز کی ایگزام دیے 2 دفعہ, کلیئر نہیں ہو سکا. کوئی بات نہیں, جب آپ بزنس کی بیوروکریسی میں جانا چاہتے. پھر کام ساتھ ساتھ چلتا ہی رہا. اپنے والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں کام کرتے ہوئے شروع دن سے. وہ کہتے ہیں نا, ایک کارپینٹر کا بیٹا کارپینٹر ہی بنتا ہے, اس طرح ایک ہمارا ٹرانسپورٹ اور کرین والا کا بیٹا یہی کٹے گا. ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز فیل آئے کہ ہم نے نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا شروع کیا, پرانی چیزوں کو چھوڑ کے آگے سے آگے نکلے, مینجمنٹ سے لے کے اکوپمنٹ تک. ماشاء اللہ زبردست. تو یہ بتائیں, ہیوی مشینریز جیسے کرینز کا بزنس چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں مشکل بہت لگتا ہے, لیکن پیار بھی بہت ہے اس سے. میں انجینئر نہیں ہوں, لیکن مجھے ایک ایک چیز کا اس طرح اندازہ ہے کہ بلڈنگ کی ہائٹ دیکھ کر میں بتا دوں گا یہ کتنے فٹ کی ہے, کرین کتنی دور لگانی ہے, اس پہ کتنا وزن اٹھانا ہے. اور جب بھی میرے چھوٹے نیس اور نیسز گھوم رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی ہم لوگ وہ بھی سامان اٹھاتے ہیں, تب بھی میرا مائنڈ اتنا ریوائرڈ ہو چکا ہے کہ کتنا دور کھڑا ہے کہ کس طرح اٹھا سکے گا, اور وہ چیز ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر اپنے کاروبار میں. ٹرانسپورٹ کا ایک الگ ہیڈ ہے. پھر حال ہی میں بھی گل پلازا کا حادثہ ہم نے دیکھا, اور اس میں ابھی تک لوگ سروائیو کر رہے ہیں. آپ اس حادثے میں بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے, تو کیا حقیقت ہے بات میں کہ دل نے کہا کہ فوراً سے میں اس میں والنٹری ورک کروں, اور آپ نے فری آف کاسٹ, مجھے پتہ لگا کہ اس میں والنٹری ورک کیا؟ دیکھیں اس طرح کا جب حادثہ ہوتا ہے, کوئی بھی
خود سے جا کے والنٹری نہیں کر رہا ہوتا, آپ کا موقع بنتا ہے. جی. اور خدا کی ذات اسی کو کہتی ہے کہ اتفاق اور اتحاد. جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اس دن جس دن آگ لگی ہے, بڑا افسوسناک واقعہ, سوشل میڈیا ہم سب یوز کرتے ہیں, دیکھی جا رہے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں کسی طرح. مال بعد میں, پہلے لوگ نکل آئیں. اگلے دن کال آتی ہے کہ ہمیں تو کرین چاہیے. کہاں پہ چاہیے؟ جی اس ایریا میں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گل پلازا کی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کی روف ٹاپ پہ گاڑیاں, موٹر وہیکل, بہت زیادہ تھی, موٹر بائک لوگوں کے پارک ہوتے تھے. وہ بلڈنگ گر رہی تھی. کہیں ایسا نہ ہو بلڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ سامان بھی گرا, اس کا ایک الگ نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فلیمیبل آئٹم ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ کرین دیں. تو جو بھی میں نام نہیں لوں گا لیکن این جی او تھے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اس کا کرایہ پورا ملے گا. انہوں نے پہلے یہ فون پہ بات کی اور میرا دل بہت کانپا. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے یار دیکھ لو, سیف ہے تو کر لو. اس ٹائم آپ نے بزنس ڈیسیجن لیا میں کہہ سکتا ہوں, یا آپ نے ایک دل سے سوچا کہ اس ٹائم اتنا نک آف ٹائم تھا کہ آپ کو مشین بھی پرووائڈ کرنی ہے رات کو, رات 11 بجے کا 11-12 بجے کے بعد وہ آئے گی شہر کے اندر. اور اس ٹائم جب میں وہاں پہ پہنچا, جب بھی شہر میں اس طرح کا لفٹنگ کا کام ہوتا ہے, ہم جنریٹر رکھتے رہتے ہیں, شار فیصل پہ بہت جنریٹر رکھتے ہیں. جب بھی اس طرح کام ہوتا ہے میں سر پہ کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ شہر کے اندر کام کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ پروجیکٹ سائٹ نہیں ہے, یہ شہر ہے, آپ کو 6 گھنٹے ملتے ہیں کام کرنے کے لیے. اس وجہ سے میں ہمیشہ موجود ہوں. اسی طرح اپنی عادت کی تحت میں وہاں پہنچا ہوں. وہاں پہنچ کے جب میں نے وہاں پہ ایک کوہرام دیکھا ہے, لوگوں کی مجبوری دیکھی, اللہ اکبر, تو میں نے اپنے آپریٹر کو جا کر کہا, جو کرین چلانے والے ان کو میں نے کہا یار فیول دیتے, ڈیزل دیتے, لے لینا, پیسوں کی بات نہ کرنا اور مجھے بھی کال نہ کرنا کہ پیسے. میں تو نکل آیا, میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ہماری کرین وہاں پہ 8 گھنٹے چلتی رہی, پھر 5 ٹن کی کرین 2 دفعہ آئی. پہلے ہم نے 50 ٹن کی کرین بھیجی, گاڑیاں اتاری, پھر 5 ٹن کی کرین 2 دفعہ آئی. اور اگلے دن 2 دنوں بعد جب مشینری یارڈ پہ پہنچی, میں نے آپریٹر سے پوچھا کچھ ہوا؟ کہتے سر آرام سے ہم نے کام کیا اور ہم کام کر کے نکل آئے. ہم تو اونر ہیں, لیکن جو میرے کام کرنے والے بندے ہیں, کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پہ بٹھایا اور ایک آواز دی ہے کہ ان کی بات کر سکوں. انسانیت صرف اور صرف ان کے پاس نہیں ہے جن کا رزق ہے, ان کے پاس بھی ہے جن کے پاس اتنا نہیں ہے, وہ بھی انسانیت کے تحت. صحیح فرما رہے ہیں. کیا اس ٹائم ریسکیو آپریشن جس ٹائم ہوا, پورا یہ دورانیہ رہا, اس ٹائم کوئی ایسی بات جو ابھی تک یاد رہ گئی ہو سکندر صاحب؟ بڑی عجیب سی ان آرتھوڈاکس چیز یاد رہ گئی اور جو نہیں بھولی جا رہی, اسمیل. اللہ اکبر. اور یقین جانیں اس وقت وہ اسمیل نارمل نہیں تھی. آئیڈیا آپ کو ہو رہا تھا کہ یہ کس چیز کی اسمیل ہے. اللہ. اب کوئی کہے کہ 75 لوگ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے 150 سے 175-200 لوگ زیادہ لوگ گئے ہوں گے. اور بتایا تو بدقسمتی سے ہم کبھی اس کے اسٹیٹسٹکس نہیں جان سکتے, کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی اس طرح کا موجود نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ کتنے لوگ جا چکے ہیں. اللہ اکبر. سکندر صاحب, آج جو یہ مقام آپ کو حاصل ہے, اس کے پیچھے کیا سیکریٹ ہے؟ زندگی میں سیکریفائس کیے ہیں؟ سیکریفائس تو چلتے رہتے ہیں, وہ چاہے جتنا بھی آپ آگے نکل جاؤ ساتھ ساتھ سیکریفائس تو چلتے رہتے ہیں. زندگی ایک پرابلم کا نام ہے, اور آج تک جتنے بھی فلاسفرز گزر چکے ہیں یورپ میں, ایشیا میں, وہ سب کے سب ایک پرابلم ہی ڈھونڈتے رہ رہے ہیں, اور ایک ہر بندہ یہی بات کہ ہیومن کنڈیشن کو بہتر کیا جائے. بالکل ایسا. تو بالکل سیکریفائسز تو بالکل کیے ہیں, کام میں بھی کیے ہیں, پڑھائی کے وقت بھی کیے ہیں, ہر وقت کیے ہیں. سکندر صاحب, آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ایک واقعہ جو ڈیپلی امپیکٹ دیتا ہو ہر رمضان المبارک میں؟ ڈیپلی امپیکٹ جو چیز دیتی ہے نا, یہ دیتی ہے کہ جب ہم لوگ جا کر کبھی نہ کبھی راشن کے پیکیجز بانٹ دیتے ہیں. شروع دن سے والد صاحب کو دیکھتا ہے, پھر آگے سے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے. اس میں جب وہ کرتے ہیں نا, تو اس وقت ایسا کہ ہمارا کام بہت گرمی والا ہے, دھوپ میں رہ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب ہم دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت روزہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا. اس وقت یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کو بھوک یا پیاس لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے والدین کی وجہ سے ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ اگلا اگر اس کے اندر مطمئن ہے تو اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود بھی ینگ ہیں, اور ہمارے دیکھنے والے ینگسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو زیرو سے ہیرو تک بننا چاہتے ہیں اور بالکل کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ دیکھیں, کنسسٹنسی از دا رول آف لا. اٹ از دا پین آن وچ یو رائٹ دا بک. کنسسٹنسی. شارٹ کٹس نہیں ملیں گے,
چھکا تبھی لگے گا جب آپ کنسسٹنٹ رہوگے, چھکے مارنے کی جب عادت ہوگی. کیا بات ہے بھائی, بہت شکریہ سکندر صاحب, اتنی زبردست آپ سے امیزنگ دلچسپ گفتگو ہماری جاری رہتی. فہیمہ, ہم لوگ بہت زیادہ کچھ انٹرسٹنگ سن رہے تھے, جان رہے تھے, اور ان کا جو خدمت انسانیت کے حوالے سے ورک ہے, میں تو کہوں گا ریئلی امپریسڈ ماشاء اللہ. اب میں چاہوں گا ہمارے نعت خواں عمران امان اور آپ فہیمہ امان, آپ ہمارے نعت خواں سے عمران امان صاحب سے گزارش کریں نعت کے لیے. میں اپنی پسند کی دو ساری, آپ اپنی پسند کی بھی کر سکتی ہیں اور نہیں آپ جی جی بالکل سنائیں, اچھی جو آپ. بسم اللہ. درود شریف ایک دفعہ سب پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا, ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا, کسی کا کوئی تو ہوتا ہے, اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے, اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا, اور دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت انداز میں عطیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے جناب عمران امان صاحب. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. میں بالخصوص بہت شکریہ ادا کروں گا, بہت پیارے انداز میں ہمارے دل کو, ہمارے قلب کو منور کر رہے تھے اپنی خوبصورت باتوں سے, اور اسلامی حوالے سے جو ہم نے سوالات کرے. مفتی فضل سبحان صاحب, آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ملک کی مایہ ناز سیلیبریٹی فہیمہ امان صاحبہ تشریف لائیں, آپ کا آنے کا احسان رمضان میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ احسان رمضان میں خاص سکندر ظفر صاحب تشریف فرما ہوئے, بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. ناظرین, بات یہ ہے کہ سحری کے لمحے صرف کھانے پینے کے نہیں, بلکہ یہ لمحے اپنے روح کو جگانے کے لمحے ہیں. آج کے مہمانوں سے ہمیں یہ جاننے کو ملا, یہ سیکھنے کو ملا
کہ عزت، شہرت، دولت اور کامیابی تب ہی خوبصورت لگتی ہیں جب اس میں اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور انسانیت کے کام آ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام آ رہا ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ اس خیال، اس اظہار کے ساتھ احسان رمضان میں اپنے میزبان زید اختر کو دیجیے اجازت کہ آپ نے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔